नाज़रीन, आज जो मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ, उसको देखने और सुनने के बाद आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने निकाह में कितनी बरकत रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब और अम्मार। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और बात शादी तक पहुँची तो पता लगा कि ज़ैनब को कैंसर है। ज़ैनब के घर वालों ने ये बात अम्मार की फैमिली से छुपाए बगैर सब कुछ सच सच बता दिया और अम्मार ने ज़ैनब के साथ शादी भी कर ली और दुनिया का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहां से ज़ैनब का इलाज ना करवाया हो। आज दोनों खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए दोनों से जानते हैं कि इन तमाम मामलात में इन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया। इस चैनल की आने वाली मुस्तकबिल की वीडियोस को देखने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाज़रीन, आज मैं आपको एक मोहब्बत की ऐसी लाजवाल दास्तान सुनाने लेकर आई हूँ। कहा जाता है कि कैंसर वाहिद एक ऐसी बीमारी है जिसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। डॉक्टर्स का कहना ये था ज़ैनब के लिए कि आपके पास ज़िंदगी के सिर्फ 7 दिन बाकी हैं, जितना जी सकती हैं जी लें। और ऐसे में 9 दिन के बाद इनका निकाह था। ना सिर्फ अम्मार ने इनको एक्सेप्ट किया बल्कि उसके साथ साथ जिस दिन निकाह था उसी दिन निकाह भी किया, और वो भी हॉस्पिटल में। आइए जानते हैं ज़ैनब से कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है और उन्होंने इस बीमारी से किस तरह से लड़ा और अम्मार ने इस सारे प्रोसीजर में उनका कितना साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, हमें ये बताएं ज़ैनब कि जब डॉक्टर्स ने ये चीज़ डायग्नोस कर दी थी कि आपको कैंसर है, तो उस टाइम पे आपकी क्या सिचुएशन थी? वो सिचुएशन तो शायद वर्ड्स में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम पे भी मेरा फेथ इतना था कि मैं इस चीज़ से आराम से गुजर गई। वरना मैंने काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ भी सुनी हैं कि जिनको जैसे ही पता लगता है कि उनको ब्लड कैंसर, क्योंकि ब्लड कैंसर एक साइलेंट किलर है, वो आपको पता नहीं लगता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जब जिस दिन आपको पता लगता है उसी दिन मैंने काफ़ी पेशेंट्स का सुना है कि वो बस मतलब बेड पे चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं इसके लड़ पाई इससे। अक्सर औक़ात ऐसा होता है हमारे मुआशरे में कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो या तो इन लॉज़ आपको घर से निकाल देते हैं या घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, और ख़ास तौर पे ऐसी लड़कियां जो शादी के करीब होती हैं तो लड़के छोड़ देते हैं, लड़के एक्सेप्ट नहीं करते कि इसको तो कैंसर है तो मैं इससे शादी करूँगा तो क्या होगा। तो आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, आपने ये चीज़ सोची नहीं कि इसको कैंसर है, मैं क्यों इससे निकाह करूँ, लेकिन फिर भी आपने निकाह किया? नहीं, ऐसी कोई बात मेरे जहन में नहीं आई। सबसे पहले तो क्रेडिट देता हूँ मैं अपनी मदर को और मेरे अपने बहन भाइयों को, और सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है। उस अल्लाह ताला की ज़ात का करम है कि जिसने मुझे इस काम के लिए चुना। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक के अंदर फरमाया हुआ है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है इंसान के ऊपर उसकी ज़ात से बड़ा बोझ नहीं डालती। तो मेरे जहन में वो यही चीज़ थी। मैंने कहा कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात का ये वादा है तो ये मेरी ज़ात से बड़ा बोझ नहीं है, तो मैं इसको इस वक्त छोड़ नहीं सकता। मुझे काफ़ी दोस्तों में से भी, वो कुछ ख़ानदान के भी लोगों ने भी कहा कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें मतलब पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात मेरे जहन में नहीं आई। मैंने सबको इग्नोर किया। और दूसरी बात यह कि मेरा साथ मेरे इन लॉज़ ने भी बड़ा दिया, उनको भी मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन एट द एंड जो है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये काम करूँ। और मेरे जहन में कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं आई कि मुझे छोड़ देना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको एक्सेप्ट किया और अपने दिल से एक्सेप्ट किया, और मैंने हर वो मुमकिन कोशिश की जो मैं कर सकता था। अरे वाह, माशाल्लाह। अच्छा, इनके इलाज पे कितनी लागत आई, कितना एक्सपेंस लगा, और वो सारा का सारा एक्सपेंस जो है वो कैसे बेयर हुआ? बेसिकली इन इलाज जो है इनका वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल था, लेकिन जिन हॉस्पिटल्स के अंदर वो अवेलेबल था उन लोगों ने हमें कहा कि जिस स्टेज पे इनकी बीमारी है वो हम उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। हो सकता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें और उसी दिन कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए जिसको आप बर्दाश्त ना कर पाएँ, तो हम कोई ऐसा रिस्क नहीं ये लेंगे। आपको पाकिस्तान में कहा गया था कि हम कोई रिस्क नहीं लेंगे? जी, ये पाकिस्तान के बहुत रिनोन्ड हॉस्पिटल्स जो हैं उन्होंने मुझे ये कहा था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ भी की कि या अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दे।
تو پھر ایک دن اچانک جو ہے وہ کچھ فیس بک کے اوپر ہماری پوسٹ چل رہی تھیں, ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ ہم تو پریشانی میں ہاسپٹل میں تھے. تو وہ پوسٹ اتنی وائرل ہو گئیں کہ وہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ٹویٹر کے اوپر. تو اس کے بعد پھر انسٹا کے اوپر بھی, فیس بک کے اوپر بھی. تو پھر مجھے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے ملک ریاض کی بیٹی نے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جہاں سے بھی علاج کروانا ہے تو ہم ان کا علاج کا خرچہ برداشت کریں گے. تو اس کے بعد پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم چائنا جائیں گے, کیونکہ وہ کاسٹ افیکٹو بھی تھا اور ان کا جو علاج بھی جو ہے نا یو ایس اے یا یو کے ہاسپٹلس کے ایکول تھا, اس لیے ہم نے چائنا کو. پاکستان میں تو کینسر کے بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں اور بڑا بڑا اچھا ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہو رہا ہے ہر طرح کے کینسر کا, تو آپ نے چائنا کو کیوں چوز کیا؟ چائنا کو چوز کرنے کی مین وجہ یہ تھی کیونکہ ہمیں تو سب سے پہلے سارے ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا کہ یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی, ایون دو کہ یہاں پہ وہ فیسیلیٹیز ہیں لیکن وہ ساری کی ساری فیسیلیٹیز نہیں ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ایون دو کہ یہاں پہ فیسیلیٹیز بھی ہیں اور فیسیلیٹیز کے ساتھ یہاں پہ لوگوں کی جانیں بھی بچ سکتی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو میں جانتا بھی ہوں جن کا یہاں پہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اور وہ سروائیو بھی کر پائے ہیں. لیکن ہمیں ان ہاسپٹل سے بھی جواب ہوا, جس کے بعد پھر ہم نے پلان کیا کہ ہم پاکستان کے علاوہ کسی اور جگہ بھی جائیں گے, کیونکہ جہاں پہ ہم نے پاکستان کے علاوہ جہاں پہ بھی ہم نے رپورٹ سینڈ کی تھی بائی ای میل, وہاں سے ہمیں پازیٹیو رسپانس ہی آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وی ول ٹرائی آر بیسٹ اور انشاءاللہ یہ بچ جائیں گے. اور پاکستان والے ہاسپٹلز والوں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ وہ تو مطلب عجیب سی بات کر رہے تھے, لائک 10 دن ہیں ان کے پاس, کوئی کہہ رہا تھا 7 دن ہیں ان کے پاس, کوئی کہہ رہا تھا 15 دن ہیں ان کے پاس. اور جب یہ ساری باتیں آپ سنتی تھیں, آپ کے پاس 10 دن رہ گئے, 7 دن رہ گئے, اتنے دن رہ گئے, تو آپ پہ کیا گزرتی تھی؟ آپ کیا فیل کرتی تھی کہ بس اتنی سی زندگی؟ یہ کون ہوتے ہیں مجھے یہ بتانے والے؟ آپ کو زندگی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو لوگ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ 10 دن ہے, 7 دن ہے, 5 دن ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے, آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زندگی دی ہے تو وہی لینے والا ہے. ڈاکٹرز کے کہنے سے یا کسی کے بھی کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی لکھی ہوئی ہے اتنی تو ہم نے گزارنی ہے. اچھا, علاج کی آپ بات بتا رہے تھے, تو چائنا میں جا کے ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا؟ جی بالکل, ان کا چائنا کے اندر بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا, اور وہ وقت میرے خیال میں میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا, کیونکہ ایک تو لینگویج بیریئر بہت بڑا تھا وہاں پہ, ان کی لینگویج بہت ٹف تھی, اس کو سمجھنا بہت مشکل تھا. اب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ ہم اتنی زیادہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے اس وقت. لیکن ان ساری پریشانیوں سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارا وہاں پہ بھی مطلب بڑا ساتھ دیا کہ پاکستانی ایمبیسی جو تھی, پاکستانی ایمبیسی نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. بہت سارے ایسے مسئلے مسائل وہاں پہ بن گئے جس میں پاکستانی ایمبیسی کو انوالو ہونا پڑا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں وہاں پہ جو ہے سپورٹ کیا, اور میں ان کو جانتا نہیں تھا, لیکن یہ میری قسمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو فرشتہ بنا کے میری لائف میں. گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کس قدر سپورٹ رہی ہے اس سارے معاملے میں؟ 0%. ٹو بی آنیسٹ, میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی پرسنلی کانٹیکٹ کیا تھا, اور انہوں نے مجھے کوئی آنسر نہیں کیا اور میرا نمبر بلاک کر دیا تھا. یہ میں آپ کو 6 اگست 2018 کی بات بتا رہا ہوں, جب ان کو 10 دن ہوئے تھے ابھی ان کو منسٹری ملی تھی, تو میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے جواب دے دیا. اور اس کے بعد گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. جو کچھ کیا ہے لوگوں نے مدد کی ہے. جی لوگوں نے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے جو میجر چنک تھا جس میں سے 8 کروڑ کی اماؤنٹ جو کہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے تھی, اور تقریباً 1 کروڑ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ہماری کمپنی جس میں میں کام کرتا تھا اس وقت نیٹ سول کی طرف تھی, ان کی طرف سے تھی. ارے واہ ماشاء اللہ. اچھا اب بتائیں, اب جو کہ آپ بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں اور ماشاء اللہ سے ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, اگر آج سے 3-3.5 سال پہلے دیکھا جائے تو آپ کی کنڈیشن کچھ اس طرح کی تھی کہ واقعی دیکھ کے لگتا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, تو اب کیا سچویشن ہے, اب آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور اس وقت میرا ایم فل کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, میرا تھیسس رہتا تھا. تو اس کے بعد اب ٹھیک ہونے کے بعد میں نے ریسنٹلی اپنا تھیسس کمپلیٹ کیا ہے, اور میں اب اپنا کیریئر بھی پرسیو کر رہی ہوں. میں نے آفس دوبارہ سٹارٹ کر دیا, میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. اینڈ اب الحمدللہ پہلے والی کوئی سچویشن نہیں ہے, میڈیسن فری ہوں, میں کوئی میڈیسن نہیں لے رہی, اور بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. چینجز کی جہاں تک بات کی جائے تو جس وقت آپ کو کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا تو کتنی چینجز آ گئی تھیں
مطلب آپ کے رویے میں، آپ کی باڈی میں اور آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ کتنا چینج کر دیا تھا کینسر نے؟ ظاہر سی بات ہے جب اتنا آپ ریگریسو جو ٹریٹمنٹ ہے اس سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کی باڈی بہت ویک ہو جاتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب آپ اپنی پیس کے ساتھ، اپنی ول پاور کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات سب سے پہلے تو اللہ کا کرم جب آپ پر ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، تو پھر جو ہے نا وہ انسان خود ہی اپنے پیس پہ آ جاتا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کی لو میرج ہوئی تھی یا ارینج میرج تھی؟ جی لو میرج تھی. ہم 2011 میں ہم نے ایڈمیشن لیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں BS میں، تو وہاں سے پھر جو ہے ہماری بات چیت شروع ہوئی تھی. تو مطلب دوسرے تیسرے سیمیسٹر میں، چوتھے سیمیسٹر میں آئی تھنک میں نے مطلب ان کے گھر میں پیغام پہنچا دیا تھا شادی کے لیے. تو یہ مطلب ہماری لو میرج ہی ہوئی ہے. تو مطلب اس کا ہرگز مطلب نہیں، یہ نہیں ہے کہ لو میرج تھی اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں نے مطلب بیک سٹیپ نہیں کیا. لیکن اگر ارینج میرج بھی ہوتی اور ان کی جگہ کوئی اور ہوتی تو تب بھی آپ اگر ڈائیگنوز کینسر ہوتا تو آپ یہ سٹیپ لیتے یا نہیں؟ نہیں، میں نے ضرور لینا تھا کیونکہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بیک سٹیپ کر جائیں. لیکن ان کی جگہ کوئی اور کیوں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی چاہتی یہ تھی. ویسے بات یہ بھی سچ ہے. اچھا، لویلٹی کی جہاں تک بات کی جائے تو ہم نے جہاں تک سنا ہے ڈاکٹرز نے ان کو یہ کہا تھا جب کینسر ڈائیگنوز ہوا، کہ جب ان کو پتہ لگا کہ ان کا نکاح کے دن قریب ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ان لوز سے جھوٹ بول دیں کہ مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا. اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ آپ بول بھی سکتے تھے جھوٹ، کیوں نہیں بولا؟ جھوٹ کیسے بول سکتے تھے؟ جس ٹائم میں مطلب آفس میں تھی اس ٹائم میں جب مجھے پتہ لگا تو میری مدر نے مجھے بلا لیا. تو اسی ٹائم جب میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی ہوں اسی وقت میں نے عمار کو بتا دیا کہ یہ سارا سین ہو رہا ہے. تو اسی ٹائم عمار کو جب پتہ لگا عمار نے اپنے گھر پہ بتایا. سب اسی ٹائم ہاسپٹل میں آ گئے تھے، اور ان کی فرسٹ ڈے سے لے کے اینڈ تک ابھی تک ان کی سپورٹ ہے. ارے واہ. مائکے اور سسرال میں کتنا فرق لگا آپ کو؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے کوئی فرق نہیں لگا. یہ ہے کہ میری جو نند ہیں سب وہ بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. میرے جیٹھ الحمدللہ وہ بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، مطلب بڑے بھائیوں کی طرح وہ ہمیشہ میرے ساتھ ان کی جو بھی بات چیت ہوتی ہے اور ہمیشہ وہ مطلب بڑے بھائیوں کی طرح پیار کرتے ہیں. اسی طرح میری اپنی بہنیں ہیں. یہ میرا بھائی ہے جس نے مجھے بون میرو ڈونیٹ کیا تھا، اور دونوں مطلب مدرز. سگے بھائی نے آپ کو بون میرو ڈونیٹ کیا؟ سگے بھائی نے ڈونیٹ کیا تھا. اچھا، آپ لوگوں کے نکاح کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی. آپ لوگوں کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ کیونکہ تب تو یہ ہاسپٹلائز تھیں جس دن آپ لوگوں کا نکاح تھا. تو کیسے ہوا تھا آپ کا نکاح؟ بیسیکلی اس وقت ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی تھی کہ ہم نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پلان یہ کیا تھا دونوں نے، چاہے جو مرضی صورت ہو ہم نے نکاح اسی دن کو کرنا ہے جس دن ہماری ڈیٹ جو ہے نا گھر والوں نے طے کر دی تھی. تو اس وقت پھر ہم نے ڈاکٹر سے بات کی. ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو تو کیمو تھراپی لگنے والی ہے، ان کو پک لائن لگ چکی تھی، بلیڈنگ چل رہی تھی ان کی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم آپ کو خونی نکاح کیا آپ لوگوں نے مطلب اس کا؟ خونی نکاح تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ وہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ کو ہم 2 سے 3 گھنٹے کی چھٹی دے سکتے ہیں بس، اور آپ گھر جا کے یہ جو مطلب شرعی نکاح ہے اس کو کمپلیٹ کر کے واپس آ جائیں. تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہاں سے ہمارا یہاں پہ نکاح ہوا، اور مطلب رخصتی جو تھی وہ ہماری ہاسپٹل میں واپس ہوئی تھی. اچھا، رخصتی اکثر سسرال میں ہوتی ہے، آپ ان کو ہاسپٹل چھوڑ آئے تھے نکاح کے بعد؟ چھوڑ نہیں آیا تھا، ہم دونوں اکٹھے ہی گئے تھے وہاں پہ. یہ بڑی مزیدار اسٹوری ہے. اچھا، میں یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان سے آپ لوگ چائنا چلے گئے علاج کے لیے، تو پاکستان میں اتنے سارے ہاسپٹلز ہیں، آپ نے سارے ہاسپٹلز دیکھ لیے تھے؟ جی، جن ہاسپٹلس کے اندر بلڈ ڈیزیز کو دیکھا جاتا تھا میں نے ان سارے ہاسپٹلس کو سرچ کیا، ان کو دیکھا، ان سے بات کی، ان کے بڑے بڑے ڈاکٹر سے بات کی. اور شوکت خانم کی میں بڑی رسپیکٹ اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا کیس لیا، اور وہ واحد ڈاکٹرز تھے جنہوں نے ہمیں امید دلائی تھی کہ شی کین سروائیو 100%. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے علاج شروع کیا، اور علاج شروع کرنے کے بعد ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہونا. لیکن مطلب سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ لاہور کے اندر کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جو کہ ایلوجینک بون میرو ٹرانسپلانٹ کر رہا ہو. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. مطلب اتنا بڑا ہاسپٹل، مطلب اتنا بڑا سٹی جس میں ہر چوراہے پہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، ہونے کے باوجود ہمارے پاس بون میرو ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی نہیں ہے.
جو کہ ہمارے لیے میرے خیال میں شرمندگی کا باعث ہے بہت بڑا. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو اتنے سویئر کیس ہو جاتے ہیں کینسر کے, ان کو پھر باہر جانا پڑتا ہے اور ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا. چائنا میں علاج کروانا ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ اب آپ کو اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کینسر کو لے کے, اتنی بھاگ دوڑ کر چکے ہیں آپ, پاکستان سے چائنا تک چلے گئے آپ علاج کروانے کے لیے, تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کینسر اویئرنیس کے لیے نامینیٹ کیا جاتا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے لیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو اس وقت فوکس ہے وہ ایسی چیزوں کے اوپر ہے ہی نہیں. دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایک باڈی بنی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ فلم انڈسٹری کے اندر دیکھ لیں تو وہاں پہ ایوارڈز والا پروگرام ہوتا ہے اور مطلب لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہر مطلب ایسی ایک چیز جو کہ میرے خیال میں بہت زیادہ نیسیسری نہیں ہے, اس کے بارے میں اویئرنیس دی جا رہی ہے. لیکن وہ چیزیں جن کے بارے میں بہت زیادہ ضروری انفارمیشن چاہیے لوگوں کو, اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا. لائک اگر میں کینسر کی بات کروں, کینسر کے اندر صرف بلڈ کینسر نہیں آتا, بلڈ کینسر کے اندر بہت ساری اور ڈیزیز ہیں, مطلب ٹائپس ہیں بلڈ کینسر کی. اس کے علاوہ اور بھی آٹو امیون ڈیزیز ہیں, ملٹیپل مائلوما ہے, پلاسٹک انیمیا ہے, تھیلیسیمیا ہے. ان کے علاج کے اوپر مطلب میرا خیال کام تو ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہو رہا جتنا چاہیے. پاکستان میں اندر جتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے, تو بریسٹ کینسر ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن اس کے اوپر اتنا کام نہیں ہو رہا. میں تو اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ اگر گورنمنٹ مجھے نومینیٹ کرتی ہے, کیونکہ میرے خیال میں کہ اگر گورنمنٹ مجھے سپورٹ کرتی ہے تو ہم لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں اس کے اوپر اور بتا سکتے ہیں کہ لیوکیمیا جیسا مرض یا بلڈ کینسر جیسا مرض ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج کوئی نہیں ہے. اگر علاج نہ ہوتا تو وہ آج یہ میرے پاس نہ ہوتی یا میرے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی. اللہ تعالیٰ کی ذات کی کرم نوازی ہے جس نے انسان کو اتنا دماغ دیا ہوا ہے کہ ہر چیز کا علاج ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے. جیسے وہ اگریسیولی آپ کے اوپر اٹیک کرتا, آپ کو بھی اگریسیولی اس کے ساتھ اسی طرح اٹیک کرنا چاہیے. لیکن ہمیں اس کے لیے ایک باڈی چاہیے جو کہ اویئرنیس کے اوپر پروگرام کرے. وہ دو ہماری ایک باڈی بنی بھی ہوئی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ, مطلب اس کی اویئرنیس کے لیے, خاص طور پہ بلڈ کینسر کی اویئرنیس. جی بالکل, ہم آپ کی بات سے بالکل متفق ہیں عمار, بالکل صحیح کہا آپ نے. تو میں اور نیا پاکستان کی پوری ٹیم اپیل کرتی ہے گورنمنٹ سے, یا تو وہ ان کو یا تو کسی اور ڈاکٹر کو نامینیٹ کر دیں کہ وہ کینسر کی اویئرنیس کے لیے کوئی کیمپین چلائے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ کینسر کی اویئرنیس بالکل نہیں ہے. پتہ صرف اس کو چلتا ہے جس پہ بیتتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی زینب کہ اتنے ماشاءاللہ سے سپورٹیو آپ کو ہسبینڈ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور اتنا کوآپریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ, تو ان کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ کس طرح کے یہ آپ کے ساتھ ہیں اور اتنا مشکل وقت انہوں نے آپ کے ساتھ دیکھا ہے اور اف تک نہیں کی, اور آج بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. تو آپ ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گی آج جو دل میں آج بول دیں کھل کے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی. اس کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کو عنایت جو مجھے کیا وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا. یونیورسٹی والوں کا بھی ہاتھ ہے اس میں, کچھ نہ کچھ ملے تو وہیں پہ تھے. وہ تو ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتا تو ہم نہ جاتے ایک یونیورسٹی میں. تو اللہ کا ہی سارا پلاننگ ہوتی ہے, یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, جوڑا جو بنایا ہے وہی بننا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھے عنایت کیا اور یہ میرے لیے ایک نعمت کی طرح ہے. اور ان کی فیملی بھی اور میری فیملی کا بھی جو سپورٹ تھا وہ میرے لیے سب سے اسٹرانگ ول پاور تھا. اور میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, چاہے وہ کینسر ہے, چاہے وہ کوئی بھی ڈیزیز ہے, اگر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے, اگر آپ کے ان لاز, آپ کے ہسبینڈ آپ کو سپورٹ, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ہسبینڈ کی سپورٹ. اگر ہسبینڈ کسی بھی بیوی کو سپورٹ کرتا ہے نا تو وہ ویسے ہی جی اٹھتی ہے, وہ اس کو کوئی بیماری نہیں مار سکتی, مجھے ایسا لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی صحت ہے کہ آپ دونوں ہمیشہ اس طرح سے رہیں. کچھ کہنا چاہیں گی, کوئی پیار بھری بات, کوئی شعر, کوئی جملہ؟ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی سلامت رکھے اور ہم لوگ ایسے ہی دوسروں کو اویئرنیس دیتے رہیں اور لوگ جو ہیں ہمارے سے بھی سیکھیں اور ہمیں بھی ان سے سیکھنے کا موقع ملے. آمین جی آمین. اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں ایکچولی ایک چیز مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر ایک عجیب سی سوچ ہے لوگوں کی کہ جب اچھا وقت آئے گا تو تب ہم سوچ لیں گے. اور عمار, ایٹ دا اینڈ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنی عوام کے لیے, اپنے دیکھنے والوں کے لیے؟ جی ضرور. میں ایک چیز مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ
ہمارے لوگ جو ہماری سوسائٹی میں ہیں وہ بس یہ اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ آگے بہت اچھا وقت آئے گا تو پھر ہم کر لیں گے. تو میرے خیال میں جو میرا اپنا تجربہ ہے کہ اچھا وقت کبھی نہیں آنے والا. یہ جو آپ لمحہ گزار رہے ہیں یہ سب سے اچھا وقت ہے اور اس کو کھل کے جینا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھے وقت کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ لائف از سو انپریڈکٹیبل. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آگے وہ اس کی کتنی سانسیں لکھی ہوئی ہیں. تو بس کھل کے جئیں, جو بھی لمحہ ہے اس کو پیار سے جئیں. آزمائشیں جو ہیں وہ زندگی کا ایک حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے کہ یہ آزمائشیں تو آئیں گی اور مسلمانوں کے اوپر آئیں گی, دوسرے لوگوں کے اوپر آئیں گی, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ لڑیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل یقین کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں اس بیماری کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ لڑنے کی توفیق عطا فرما. بہت بہت شکریہ عمار اور زینب آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا ٹائم دیا, اور میرے کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا کیونکہ سب کچھ عمار نے کہہ دیا ہے. جاتے جاتے میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر آپ نے کسی سے محبت کر لیا تو اس کو پایا تک میل تک پہنچا دیں, نکاح کر لیں جس طرح کہ عمار اور زینب نے کیا. یہ مت دیکھیں کہ آگے آنے والے حالات کیا ہوں گے, آگے آنے والی زندگی میں کیا لکھا ہے. زندگی ہے, موت ہے, وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کا دامن تھام لیا ہے تو اس کو اینڈ تک تھامے رکھیں اور ہر طرح کے حالات کا ڈٹ کر سامنا کریں. پھر زندگی میں کوئی بھی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. جب اللہ نے آپ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو دنیا والے کیا بگاڑیں گے اور بیماری کیا کرے گی. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.